अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे अमेरिका से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में मुनक़िद होने वाले अमरीकी इंतख़ाबात में सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच करते हुए कहा कि मैं अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। एलॉन मस्क को भी खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि इस तरह की इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली। एक बार फिर सदर मुंतखब करने पर अमरीकी अवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ और अमरीकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत का ताज कुछ देर पहले तक 3 कदम की दूरी पर था, यानी उन्हें 267 वोट्स मिल चुके थे और उन्हें सदर बनने के लिए सिर्फ 3 वोट दरकार थे। मज़ीद 3 वोट्स भी उन्हें अब हासिल हो चुके हैं और ट्रंप 300 से ज़ायद वोट मिलने की उम्मीद है उन्हें। जबकि जो उनकी मुखालिफ हैं कमला हैरिस, उन्होंने भी मुकाबला तो खूब किया, लेकिन आखिर में जीत डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आई है। इस पर सीनियर सहाफ़ी आसमा चौधरी ने लिखा है कि ट्रंप पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए। कैपिटल हिल का वाक़या हुआ, लेकिन एक बार फिर अवाम की हिमायत से ही दुनिया के ताकतवर मुल्क के दूसरी बार सदर बन गए। वहाँ ना कोई नताइज बदले गए, ना बदले के लिए निशान छीना गया, ना ही कोई अंधी तरामीम की गई। ये होते हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों के अवामी फ़ैसले। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को आईना दिखाते हुए ये सब कुछ कहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो मकबूल लीडर पैदा हुआ, पहले तो मकबूल लीडर पैदा ही नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे काम ही नहीं करते कि अवाम में उनकी इस तरह की मकबूलियत हो। और अगर कोई मकबूल अवाम में हो जाए, कोई अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा हो, नेमत हो, गॉड गिफ्टेड लीडर मिल जाए हमें, जैसा इमरान खान है, तो फिर उसकी कदर नहीं की जाती। फिर उसे जो हमारे ताकतवर हलके हैं वो उन्हें एक आंख बर्दाश्त नहीं करते, वो उन्हें पाबंद सलासल कर देते हैं, उन पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, उन्हें झुकाने की कोशिश की जाती है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि वो ये समझें कि सिर्फ यहाँ पर मुहब्बे वतन हम हैं, ताकतवर हम हैं, मकबूल हम हैं। कोई और अवामी लीडर इस तरह की हैसियत उसकी नहीं है कि वो अवाम में मकबूल हो या वो इतना बहादुर हो कि वो अवाम के अंदर रहे। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि जो अवामी लीडर उभरे, जो अवामी लीडर पैदा हो, जो अवामी लीडर निकले, जिस अवामी लीडर के पीछे अवाम खड़ी हो, उसे मजबूर कर दिया जाए कि वो डील करके यहाँ से भागे और फिर हम अपना बयानिया बना सकें कि देखा, मुल्क से कोई लीडर मुखलिस नहीं है, अगर ये मुखलिस होते तो ये भाग जाते। इस तरह से और तमाम ऐसे मकबूल लीडरों पर घटिया किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिसकी वजह से उन्हें जेलों में डाल दिया गया। मगर बदकिस्मती से इमरान खान जितने 200 से ज़ायद मुकदमात दुनिया की तारीख में किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म पर नहीं बनाए गए। आप कोई एक मिसाल दे दें मुझे कि फ़लाँ मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म पर 200 से ज़ायद मुकदमात थे और उनकी जेल इस तरह से घटिया तरीक़ों से उन्हें झुकाने की कोशिशें की गई हों, जो इमरान खान पर ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। अवाम जिसके पीछे खड़ी है, अवाम जिसे चाहे वोट दे। जमहूरियत का मतलब ही तो यही है कि आपने अवाम पर छोड़ दिया। अब अवाम की मर्ज़ी है, उसके सामने तमाम लीडरान हैं, तमाम पार्टीज़ हैं, उनके मंशूर हैं,
عوام جسے بہتر سمجھے گی اسے ووٹ دے گی، اور عوام جسے ووٹ دے اسی کا ہی ووٹ نکلنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ امریکہ میں آج ہی تھوڑی دیر پہلے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوا اور رزلٹ آ گئے۔ یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مینیپولیشن ہوتی ہے، جوڑ توڑ ہوتا ہے، دھاندلی ہوتی ہے، سازشیں ہوتی ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں، آر اوز کو تبدیل کیا جاتا ہے، ڈی آر او کو تبدیل کیا جاتا ہے، جو حکم عدولی کرے اسے فوراً سے پہلے ہٹا دیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی فارم 45 نہیں چلے گا، ہم کہہ رہے ہیں فارم 47 فلاں شخص کو پکڑواؤ اور اسے ایم این اے بناؤ، بس، اور کوئی بات نہیں ہے دوسری۔ لیکن امریکہ میں کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو عمران خان کے حامیوں کے ساتھ کیا گیا، مگر وہاں کیا ہوا پھر؟ ووٹ جسے ڈالا گیا اسی کا ہی ووٹ نکلا۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد لیڈر ہے جو مجرم ہے، وہاں کی عدالت نے اس پر جرم ثابت کر دیا۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کامران خان کے ٹویٹ سے۔ کامران خان نے لکھا ہے، جو سینئر صحافی ہے، کہ آج کا دن اور تاریخ جب تک دنیا رہے گی کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ آج امریکہ نے تاریخ میں پہلی بار ایک سزا یافتہ مجرم اپنا صدر منتخب کیا۔ ٹرمپ کا انتخاب پہلی بار ہے جب کسی ایسے امیدوار نے صدارت جیتی ہو جو کسی جرم میں سزا یافتہ ہو، یہ کامران خان نے کہا ہے۔ یعنی وہاں عوام کے ووٹوں کو اہمیت دی گئی، انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ سزا یافتہ ہے یا نہیں ہے، عوام نے اسے ووٹ دیا ہے تو یہ اس عہدے کا اہل ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں، اور ایک خرم اقبال نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے فوٹو کو ساتھ لگا کر کے ایک دوبارہ آ گیا، اب دوسرے کی باری ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ آ چکا ہے اور عمران خان بہت جلد آنے والا ہے۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ احسن اقبال اور بلاول بھٹو، جسے کہا جاتا ہے نا کہ تھوک کر چاٹنا، یہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایسی زبان استعمال کی، لیکن اب اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں یہ، اتنے بزدل ہیں یہ، اتنے ڈرپوک ہیں یہ، اب وہ الیکشن جیتا ہے تو ان کی ٹون ہی ایک دم چینج ہو گئی، ان کی زبان ہی ایک دم تبدیل ہو گئی، اب یہ ان کا استقبال کر رہے ہیں، اب یہ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، اب یہ ان کی چاپلوسی پر اتر آئے ہیں۔ انسان میں کچھ تو کردار ہونا چاہیے، وہ ہے نا کہ انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے احسن اقبال کے پہلے ٹویٹ رکھنا چاہوں گا، جو انہوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ حکمران نہیں بنا تھا اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا۔ ایک احسن اقبال کا ٹویٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کین یو گیس پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ، کیا آپ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی عمران خان کو وہ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اگلے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم سرپرائزڈ ٹو سی امیزنگ سملیرٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت حیران ہوں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹون اور ان کی زبان میں جو یکسانیت ہے، یعنی جیسی زبان عمران خان استعمال کرتا ہے ویسی ہی زبان ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے فالوورز استعمال کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور اسی طرح کی ٹویٹ بلاول زرداری نے بھی کی تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جب اتنی جرت نہ ہو تو پھر ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ احسن اقبال کا ایک اور ٹویٹ ہے کہ نو ڈیموکریسی الاؤز آرسن، لوٹ اینڈ وائلنس ان دا نیم آف پالیٹکس، یعنی کوئی جمہوریت جلاؤ گھیراؤ کی اجازت نہیں دیتی، لوٹ مار کی اور تشدد کی اجازت نہیں دیتی سیاست کے نام پر۔ The havoc unleashed in Pakistan by عمران خان's followers on 9th May، جو پاکستان میں عمران خان کے فالوورز نے 9 مئی کو کیا 2023 کو،
اسی طرح کا اسی طرح سے was same as Trump followers did in DC on 6 January 2021. یعنی وہی کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن ڈی سی میں کیا تھا. US didn't let perpetrators of violence and arson go unpunished. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سزا دینی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق وہ یہ فرما رہے ہیں. اور اسی طرح سے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ whenever a leader uses foul language, جب کوئی رہنما غلط زبان استعمال کرتا ہے, this means he can't answer your question. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. تو یہ اس طرح سے انہوں نے کہا ہے. اور اب یہ کس طرح سے چاپلوسی پر اتر آئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے. اگلا ٹویٹ شہباز شریف نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر شہباز شریف کی انہیں مبارکباد. کہتے ہیں کہ نئی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں. سینئر صحافی زیغم خان لکھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ کام کر دکھایا جو 1937 میں فرینکلن روز ویلٹ نہ کر سکا, یعنی کوڈ پیکنگ. انہوں نے جو ہمارے کوڈ کو پیک کر کے رکھ دیا ہے, یعنی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو, اعلیٰ عدلیہ کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے انہوں نے پیک کر دیا ہے اور ان کی آزادی کو سلب کر دیا ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ جو پچھلے مہینے میں اکتوبر کے مہینے میں جو اسلام آباد میں سمٹ ہوئی ہے, اس میں تقریباً 3 ارب روپے سے زیادہ, 3.25 سے 3.5 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے. اور اس میں 2 ارب 70 کروڑ روپے صرف اسلام آباد کی خوبصورتی اور جنا کنونشن کی سجاوٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس میں سے ارد گرد پر جو انہوں نے سجاوٹیں کی ہیں, جو سڑکوں کی صفائیاں ہوئی ہیں, جو انہوں نے درخت یا پھول لگائے ہیں, اس پر صرف 2 ارب 70 کروڑ روپے. اس عوام کا پیسہ, اس غریب عوام کا پیسہ جسے 3 وقت کی روٹی مہیا نہیں کی جا سکی, جن پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے, جو اپنی زندگی کو مشکل سے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں, وقت گزار رہے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے اسلام آباد کی سجاوٹ کے لیے اور اپنوں کو نوازنے کے لیے 2 ارب 70 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. اس میں سے 2 ارب اور 40 کروڑ صرف جنا کنونشن کی بلڈنگ کی تزئین و آرائش کے لیے تھا, کہ اس میں جو ٹوٹ پھوٹ تھی اس پر انہوں نے تقریباً 2 ارب 40 کروڑ روپے لگائے ہیں اس بھوکی ننگی عوام کا, اور یہ شاہانہ اخراجات ان کے جاری ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 95 ملین روپے انفارمیشن منسٹری نے کہا ہے کہ انہوں نے ملکی اور غیر ملکی صحافی جو اس سمٹ کو کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان پر انہوں نے تقریباً 10 کروڑ روپے یہ لگائے ہیں, یعنی 9 کروڑ 50 لاکھ روپے ان کی طعام و رہائش کے لیے ہے, طعام و قیام کے لیے ہے. 10 کروڑ روپے. آپ اندازہ کیجئے کتنے دن تھی یہ سمٹ, 3 دن چلی ہے. اس پر آپ کا خون نچوڑا جا رہا ہے اور یہ حکمران بنے ہوئے ہیں. اگلی خبر دیکھیے آگے. انہوں نے 650 ملین یعنی 65 کروڑ روپے انہوں نے اسلام آباد کی سیکیورٹی پر خرچ کیے ہیں ان 2-3 دنوں کے اندر, کہ تاکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں سیکیور کیا جائے. اب آپ اگر یہ سارا کچھ جمع کریں تو یہ تقریباً 3.5 ارب روپے بنتے ہیں, جو آپ کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے ضائع کر دیے. اب ایسے حکمران اگر رہیں گے تو کیا ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ کیا ہمارا ملک روز بروز مقروض نہیں ہوگا؟ ہوگا, کیونکہ انہیں نہ عوام کا خیال ہے نہ انہیں ملک کا خیال ہے. تھوڑی سی جب گرم ہوا چلے گی, یہ جیسے ان کے لیڈران نکل کر باہر جا چکے ہیں, یہ فوراً سے پہلے نکل جائیں گے اور آپ کو اور ہمیں
یہاں اسی گرم ہوا کو جھیلنا پڑے گا۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، کیونکہ عوام نے انہیں لایا نہیں ہے، عوام نے انہیں ووٹ دیے نہیں ہیں، عوام نے انہیں ووٹ دیے تھے اپوزیشن میں رہنے کے لیے، مگر یہ حکمران بن بیٹھے ہیں زبردستی کے، فارم 47 کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔